फरमाएं कि आज की महफिल में जो कुछ आगा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं और अपने औलादों की फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाएं। इसके बाद अब मैं आज इस मजलिस के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद मोहसिन साहब फलाही दामत बरकातुहू को मैं दावत देता हूँ कि वह अपने टीम की मलफूजात को सामीन को मुस्तकिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दीनी माएँ और बहनें, कल गुज़श्ता किसी जगह पर हजरत हव्वा जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है और दुनिया की सबसे पहली खातून है, बल्कि दुनिया की तमाम मर्दों और औरतों की माँ है, उनका तज़किरा किया था और वो कुछ अधूरा था। चाहता हूँ कि आपके सामने उसको पूरा करूँ कि पहली खातून क्या थी और उनके साथ क्या वाक़या पेश आया था। ये हजरत हव्वा जिनको कुरान करीम में ये कहा गया है ला तक़रबा हाज़िही शजरा, जन्नत में थे दोनों और इस दरख्त के करीब मत जाना। दरख्त क्या था और करीब जाने को मना किया। वहाँ बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो दरख्त के करीब चले गए तो उसकी वजह औरत थी। नहीं, औरत नहीं थी। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में वसवसा डाला था। और एक जगह है फवस्वसा लहुम शैतान, शैतान ने दोनों के दिल में वसवसा डाला, जिसकी वजह से ये काम हो गया। याद रखिए, अल्लाह ताला की तीन बड़ी बड़ी मखलूक हैं जिनको हम जानते हैं। एक बड़ी मखलूक वो है जिनको फरिश्ते कहते हैं, ये सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया। दूसरी मखलूक है शैतान और उसी के साथ साथ जिन्नात, उनको अल्लाह ताला ने इंसानों से 2000 साल पहले तकरीबन पैदा फरमाया। तीसरी जो बड़ी मखलूक है वो इंसान है। तो अल्लाह ताला ने पहले फरिश्तों को, फिर शैतान और जिन्नात को, फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया। तो मालूम ये हुआ कि इंसान तो सबसे अखीर में पैदा हुए। ये जो शैतान सबसे बड़ा है इब्लीस, वो बहुत नेक था पहले, इतना नेक था कि पूरी जमीन के ऊपर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां शैतान ने सजदा न किया हो। पूरी दुनिया में शैतान ने अल्लाह ताला के सामने सजदा किया। बस आबिद भी था, इबादत करने वाला भी था, अल्लाह को पहचानता भी था, आलिम यानी बहुत कुछ जानता भी था, लेकिन उसके बावजूद उसके पास इश्क नहीं था, अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी, किसी नेक की सोहबत नहीं मिली थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको गुमराह कर दिया। हमें चाहिए कि हम सही तरीके से रहें। माँओं और बहनों से दरख्वास्त है कि नेक जिंदगी गुजारें और मोहब्बत अल्लाह ताला से खूब करें। अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारें। सरकार से, सहाबियात से सच्ची पक्की मोहब्बत करें, उनके तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। शैतान जो है उसने एक दावा किया था और वो दावा ये किया था कि मैं इंसानों को गुमराह करूंगा और किस तरीके से करूंगा वो भी बताया उसने। लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। उसने यूं कहा कि मैं सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं से भी बहकाऊंगा, बाएं से भी बहकाऊंगा। गौर किया जाए, शैतान कह रहा है सामने से बहकाऊंगा, यानी अगर हम सामने देखकर चलेंगे तो किसी गैर महरम मर्द की तरफ नजर पड़ सकती है। इसी तरीके से पीछे से भी बहकाऊंगा, पीछे भी अगर मुड़ कर देखेंगे तो ये खतरा है कि किसी गैर पर नजर पड़ जाए। दाईं तरफ और बाईं तरफ देखेंगे तो किसी के मकान पर नजर पड़ सकती है, वहां भी गैर महरम मर्द लड़के हो सकते हैं। बस दो जिहत भूल गया वो, और वो दो जिहत क्या है, एक ऊपर वाली भूल गया, एक नीचे वाली भूल गया। अब ऊपर देखकर तो हम चल सकते नहीं, इसलिए कि ऊपर भी दो खतरे हैं देखकर चलने में। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आजकल, तो किसी इमारत की गैलरी में या बरामदे में या किसी भी जगह अजनबी मर्द के ऊपर नजर पड़ सकती है। इसी तरीके से
ऊपर देखकर चलने वाले लोगों को आजकल लोग पागल समझते हैं थोड़ा बहुत, तो बेहतर है कि हम क्या जिहत रह गई नीचे देखने वाली। इसीलिए कुरान करीम में है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, बाकायदा कुरान में मुस्तकिल औरतों को भी कहा है कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्न, कि मोमिन औरतों से कहिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, जैसे मोमिन मर्दों से कहा कि निगाहों को नीची रखे और शर्मगाहों की हिफाजत करे, ऐसे ही मोमिन औरतों से भी यही कहा है कि जो है वो अपनी निगाहों को नीची रखें। याद रखना दीनी माएँ और बहनें, शैतान सिर्फ और सिर्फ वसवसा डाल सकता है, जैसा कि हजरत आदम और माँ हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में वसवसा ही डाला। कुरान की आयत से यही पता चलता है कि सिर्फ माँ हव्वा को वसवसा नहीं डाला था, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में भी वसवसा डाला था। तो शैतान को अल्लाह ने सिर्फ इतनी ताकत दी है कि वो दिल में गंदे वसवसे डाल सकता है। हाँ, वसवसे के अलावा शैतान कुछ नहीं कर सकता। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई शैतान आपका हाथ पकड़कर कोई गुनाह में मुब्तला करे, कभी नहीं। हाँ, इंसानों में बहुत सारे शैतान होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि हाथ पकड़कर गुनाह पर मजबूर कर दे। तो शैतान ने वसवसा डाला है सिर्फ, और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। नाफरमानी के बावजूद शैतान के जन्नत में आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए कभी वो जन्नत में आता था और उसने जन्नत में आकर क्या किया, वसवसा डाल दिया। बहरहाल आजकल हमारी माएँ और बहनें बल्कि मर्द भी बहुत सारे वसवसों से बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमको गंदे ख्यालात बहुत आते हैं, गंदी बातें बहुत जहन में आती है, नमाज पढ़ते हैं तो वसवसे आ जाया करते हैं। मैं चंद चीजें आपकी खिदमत में मेरी माएँ और बहनें पेश करता हूँ। कुरान करीम की एक दुआ है, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये सूरह मोमिनून 18वें पारे की आयत है। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वसवसे से दूर हो जाएंगे। दूसरी बहुत मशहूर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, उसमें खास तौर पर कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वसवसे की बीमारी खत्म होगी। इसी तरीके से वसवसे से बचने के लिए एक और चीज है, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये कुरान की एक आयत है, अगर इसको भी कसरत से पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वसवसे वाली बीमारी से अल्लाह ताला नजात देगा। और एक कड़वी दवा है, जब जब ऐसा वसवसा आए तो फौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वसवसा खत्म होगा। बस खुलासा ये है कि ज्यादा अकेले बैठकर सोचने का नहीं, बल्कि उसके मुकाबले में जैसे ही वसवसा आए फौरन इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो, फौरन ला हौल पढ़ो, फौरन तस्बीह शुरू कर दो, फौरन तिलावत करो, फौरन नमाज में लग जाओ, फौरन दुआएं करो, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे गंदे ख्यालात से अल्लाह ताला आपको नजात दे देगा। बहरहाल हजरत आदम और हजरत हव्वा को शैतान ने वसवसा डालकर ये यकीन दिलाया था कि ए आदम, ये जो दरख्त खाने से अल्लाह ताला ने तुमको जो मना किया है ये सिर्फ वक्त की बात है। जब तुम जन्नत में नए नए थे, फिर जन्नत की नेमतों को हजम करने की ताकत नहीं थी, उस वक्त कहा था। अब तो तुम्हारी ताकत हो गई, अब तुमको कोई टेंशन नहीं है, अब तुम खा सकते हो। ये एक वसवसा डाला। दूसरा, उलमा ने बहुत सब चीजें लिखी है, ऐसा भी शैतान ने वसवसा डाला कि खास दरख्त खाने से मना फरमाया था। ऐसा थोड़ी है कि हर दरख्त को खाने से मना फरमाया था, आप दूसरे दरख्त तो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तीसरा वसवसा शैतान ने ये डाला कि इस दरख्त का फायदा ये है कि जो भी उसको खाता है उसको जन्नत में रहने का दायमी हमेशा का वीजा मिल जाता है। तो अभी तुम लोग काम चलाओ वीजा पर जन्नत में हो, अगर तुमको हमेशा का वीजा चाहिए तो जन्नत के अंदर ये दरख्त खा लो तो फिर हमेशा जन्नत में रह जाओगे। ये इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाहि अलैह ने ये भी लिखा है कि जन्नत के इस दरख्त की शाखें और उसकी टहनियां जन्नत ही में एक दूसरे से मिलकर फैली हुई थी और उसके फलों को अल्लाह के फरिश्ते खाते थे। ये और जो फरिश्ता भी इस दरख्त में से खा लेता था उसको हमेशा वाली जिंदगी नसीब हो जाती थी। इसलिए शैतान ने भी यही बात हजरत आदम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा को कही कि देखो, फरिश्ते खाते हैं तो फरिश्तों को हमेशा की वीजा मिल जाती है, तुम खाओगे तो तुम्हें भी हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी यहाँ की। ये कई वसवसे अलग अलग तरीके की डाले थे शैतान ने, मतलब लालच दिलाई कि इस दरख्त को खाने से तुमको मौत भी नहीं आएगी, तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी। लालच बड़ी खतरनाक चीज है मेरी माएँ और बहनें। इसी लालच ने
حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے شیطان کو کامیاب کر دیا. اپنے آپ کو لالچ کی گندی عادتوں سے بچائیں. مقدر میں جتنا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو انشاءاللہ مل کر ہی رہے گا. لالچی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. قبر کی مٹی کے سوا لالچی آدمی کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اگر لالچ کرنی ہو تو نیک کام کرنے کی لالچ کریں. زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ نفلیں پڑھیں، زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ تسبیح پڑھیں. نیکیوں میں لالچ پیدا کریں. زیادہ پیسے، کپڑے، جوتے چپل، ایسی چیزوں کی لالچ میں نہ آئیں. لالچی آدمی بڑا خطرناک ہوتا ہے اور لالچ یہ بہت بری عادت ہے. اللہ تعالیٰ غلط اور گندی لالچ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ہمارے دلوں کو دنیا کی گندی لالچ سے پاک اور صاف فرمائیں. شیطان نے قسم کھائی اور شیطان نے قسم کھا کر یہ کہا کہ یقین رکھو میں تم دونوں کے لیے بھلائی ہی چاہنے والا ہوں. یہاں پھر میں آپ سے کہوں گا میری مائیں اور بہنیں کہ یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر اپنے آپ کو اس نے یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے اچھا ہوں. ہمیں یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹی قسمیں ہمیں بھی نہیں کھانی چاہیے. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کے دونوں شیطان کی بات میں آ گئے اور جو ہے بولے بھالے سیدھے سادے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاوے، یہ تو ناممکن بات ہے. اس لیے شیطان کی بات کو انہوں نے سچ مان لیا اور ان کو یقین آ گیا. میری دینی بہنوں، خاص کر کے آج کل جو غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر تم کو پھنسانے کی کوشش کریں گے. میں تیرا بہت بہترین دوست ہوں، میں تیرے ساتھ اچھا رہوں گا، میری اور تیری زندگی بہت اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھا کر تم کو اپنے ناپاک پھندے میں پھنسانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھیے یہ شیطان کی ناپاک چال ہے. شیطان نے بھی اللہ کے نام کی جھوٹی ہی قسم کھائی تھی اور جھوٹی قسم کھا کر ماں ہوا اور حضرت آدم کو اس درخت کے کھانے کی دعوت دی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی جھوٹی قسم کھا کر اور ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے دھوکے میں ڈالنے والوں سے ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. یاد رکھیں یہ قصے کا بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے جو منع فرمایا یہ تو شفقت کی بات ہے، قانونی بات نہیں ہے. یعنی محبت میں کہا ہے، شرعی پابندی نہیں لگائی ہے. اور چھوٹوں کی عادت بہت سی مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ بڑوں کی طرف سے جو بھی بات ہو وہ مہربانی کے طور پر کہی جاتی ہے تو چھوٹے اس کے خلاف کر ہی لیتے ہیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شکلیں اختیار کر کے صلاحیت عطا فرمائی تھی. اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کوئی ایسی شکل اپنائی ہو کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اس کو پہچان ہی نہ سکے کہ یہ شیطان ہے اور نہ پہچانتے ہوئے اس کی بات مان لی. بہرحال میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی سارے باتیں ہوئی تو آدم اور ماں حوا نے جو ہے اس درخت کو توڑ کر، پھل کو توڑ کر کھا لیا. ایسا سمجھیے جیسے ہم آم کا درخت دیکھتے ہیں، جب آم درخت کے پر سے توڑیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چکنا مادہ بھی نکلتا ہے جس کو ہماری زبان میں چک کہتے ہیں، گجراتی زبان میں، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. بہرحال وہ چکنا مادہ ہوتا ہے. جب بھی پھل توڑتے ہیں کسی نہ کسی پھل کے ساتھ اس طرح چکنا مادہ نکلتا ہے. اس پھل کو توڑا انہوں نے تو نقصانات کیا ہوئے؟ عورتوں میں حیض کا خون آنے کی شروعات یہیں سے ہوئی. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں حیض کا خون آنا پہلے ہی سے لکھ دیا تھا، لیکن ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت پر سے پھل توڑا تو نتیجتاً یہ ہوا کہ عورت ذات کے اندر سے ایسی چکنی چیز جو اس پھل سے نکلی تھی تو ایسی چکنی چیز ہر مہینے آتی رہے گی جس کو حیض کا خون کہا. اس کا نظام وہیں سے شروع ہوا. مقدر میں تو تھا کہ عورت کو حیض آنے ہی والا ہے لیکن اس کی شروعات یہیں سے ہوئی. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ عقل میں عورت کی کمی آ گئی. اسی لیے عورت کو عقل اور دین کے اعتبار سے کمزور اور ناقص کہا جاتا ہے. تیسرا یہ ہوا کہ حمل میں تکلیف آنا شروع ہو گئی. اس درخت کو کھانے سے کیا نقصان ہوا؟ یہ بھی نقصان ہوا کہ ماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے اوپر جو کپڑے تھے وہ جنتی کپڑے تھے. انہوں نے پہن رکھے تھے جنتی کپڑے اور وہ جو بھی تھا وہ جنتی درخت کے جو 2 پتے تھے جو بھی کچھ تھا وہ نورانی کپڑے تھے. اور جیسے ہی یہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، غلطی بھی نہیں کہہ سکتے، بڑے لوگ چوک کرتے ہیں، چوک ہو گئی تو چوک ہوتے ہی یہ جنتی کپڑے خود بخود اتار لیے گئے آسمان سے. نظام تھا یہ. جیسے ہی اتار لیے گئے
حضرت آدم اور حضرت حوا نے کبھی بھی ایک دوسرے کا سطر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت جنت میں شہوت نہیں تھی، استنجا کے تقاضے، بیت الخلا جانے کا یعنی ٹوائلٹ جانے کا تقاضا جنت میں آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کپڑے اتارنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ قصہ پیش آیا، بدن سے نور کے کپڑے اتر گئے اور دونوں کا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا۔ جیسے ہی دونوں کا سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلا تو دونوں کو یہ فکر ہوئی کہ جلدی جلدی اس کو چھپائیں۔ چھپانے کے لیے انہوں نے انجیر کا درخت نظر آیا، وہیں سے وہ پتے لیے اور جلدی جلدی اپنے بدن کے اوپر ڈالے۔ قرآن کریم میں یہ جو کپڑے اتارنے کا اور پتے ڈالنے کا تذکرہ ہے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے میری دینی بہنوں؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نظریں اور دونوں کا مزاج اللہ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی کھلے ہوئے بدن سے رہنا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ پوری جنت میں دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آدم اور حوا کو یہ پسند نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کا سطر کھلے۔ یہاں قیمتی بات، جنت کے نورانی کپڑے اتار دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے جنت کے اس درخت کو جو کھانے سے منع فرمایا تھا کھا لیا۔ یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرام کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت بے حیا بن جاتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، زندگی میں بے حیائی آ جاتی ہے۔ آپ جن مسلمان عورتوں کو بے حیا دیکھو، ان کے کپڑے کم ہیں، بدن دکھ رہا ہے، ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ شرم آ رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اس نے کوئی حرام کھانا کھایا ہوگا، حرام کھانا اس کے پیٹ میں گیا ہوگا، ناجائز چیز کھاتی ہوگی، ممکن ہے اسی کا نتیجہ ہو۔ اسی لیے جب حرام، ناجائز، غلط چیز پیٹ میں جاتی ہے تو زندگی میں بے حیائی آتی ہے، بے شرمی آتی ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو حرام اور ناجائز اور گندی اور غلط چیزیں کھانے سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں میاں بیوی جنت میں اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ننگے بدن رہنا پسند نہیں کیا۔ معلوم ہوا اکیلے ہوں ہم تنہائی میں ہوں، کوئی نہ ہو گھر میں، تب بھی میاں بیوی کو بغیر ضرورت کے اپنا بدن ننگا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل یہ گناہ بہت عام ہے، مجھے کھل کر کہنا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے، ایسی باتیں ہم آپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اپنے آپ کو بے ضرورت ننگا ہونے سے بچائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کہ ہم اس سے شرم کریں، یعنی دوسروں کے مقابلے میں اللہ کا زیادہ حق ہے کہ ہم اللہ سے شرم کریں، اللہ سے حیا کریں۔ تو جب بھی ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو کم سے کم اتنا سوچ لیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کی بات پیش کر رہی ہے۔ وہ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی نبی کی تمام بیویوں میں سب سے کم عمر بیوی حضرت عائشہ ہے، سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے، سب سے کوانی بیوی بھی حضرت عائشہ ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ محبت تھی حضرت عائشہ سے، اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ پوری زندگی میری گزر گئی، حضرت عائشہ فرماتی ہے میری پوری زندگی گزر گئی لیکن میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہیں دیکھا۔ سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سطر نہیں دیکھا، میں نے ان کا سطر نہیں دیکھا۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوری زندگی کی بات کرتی ہے، اور سوچئے حضرت عائشہ اتنی پیاری ہے، اتنی چہیتی ہے، کوانی بیوی ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ خیر، حضرت آدم اور حضرت حوا نے جلدی جلدی جنت کے پتے اپنے بدن پر لگائے۔ میں نے بتایا انجیر کا درخت ملا، جلدی جلدی اپنے بدن پر لگا لیے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ آواز آئی ان دونوں کے، رب نے دونوں کو آواز دی، کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے نہیں روکا تھا؟ میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا شیطان تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے؟ اے آدم، میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا؟ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا شیطان دشمن ہے؟ کیا تم نے شیطان کی بات مان لی؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات آگے ارشاد فرمائی، اے آدم اور حوا، اس جنت میں بہت ساری نعمتیں ہیں جن کے کھانے کی میں نے تم کو اجازت دی تھی،
کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھی کہ ایک درخت جس کے کھانے سے تم کو روکا اس کے لیے تم چلے گئے؟ یہ بہت اہم بات ہے. آج دنیا میں اللہ نے ہزاروں نعمتیں حلال کی ہے تو کیا ہم حرام کھانے کی طرف جائیں گے؟ حلال کیوں نہیں کھاتے؟ آج دنیا میں عجیب عجیب قسم کے جوس ملتے ہیں, عجیب عجیب قسم کی شرابیں ملتی ہیں. عجیب انسان ہے کہ انسان شراب پیتا ہے اور حلال جوس چھوڑ دیتا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا نے کہا, اللہ ہم سے گناہ ہو گئے, نعمتیں تو بہت تھی لیکن شیطان نے آپ کے نام کی قسم کھائی تھی, جھوٹی قسم کھا کر ہم کو بہکا دیا اور ہم کو اس طرف دعوت دے دی. ہم نے غلطی کی ہے لیکن اب کیا کیا جائے؟ توبہ کرتے ہیں, لیکن توبہ کی بات تو بعد میں. جیسے ہی انہوں نے اقرار کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہاری سزا یہ ہے, ہم نے تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ اب تم جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے جاؤ گے. اب ہم کو دنیا بھی آباد کرنی ہے تو دنیا میں آئے. کہتے ہیں جنت سے اترے تو آدم کہاں اترے؟ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہندوستان میں اتارا گیا, اور ہندوستان میں ترندیپ نام کی ایک جگہ ہے. آج بھی وہاں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ پر ایک پتھر ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں, وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے مبارک نشانات. وہاں ترندیپ, آج کل اسے سری لنکا کہتے ہیں, پہلے ہندوستان میں تھا پھر الگ ہو گیا. وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. ماں ہوا کو جدہ میں اتارا گیا, جس کو ہم جدہ کہتے ہیں, جہاں جب حاجی لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پلین فلائٹ جو ہے سیدھے جدہ ہی پہنچتا ہے مکہ جانے کے لیے. مدینہ جانے کے لیے تو مدینہ ایئرپورٹ ہے, لیکن مکہ ڈائریکٹ اگر جاتے ہیں تو سیدھے جدہ اترتے ہیں, پھر وہاں سے مکہ جایا جاتا ہے. وہ جدہ نہیں ہے بلکہ جدہ ہے, اور جدتن کے معنی عربی زبان میں دادی کے آتے ہیں. چونکہ حضرت حوا تمام انسانوں کی دادی ہے, اس لیے اس جگہ کا نام ہی کیا بن گیا؟ جدہ بن گیا. وہ قبرستان وہاں ہے جہاں پر حضرت حوا کی قبر موجود ہے, وہ جدہ میں ہے. جنت سے کیا لے کر آئے تھے یہ دونوں؟ جنت سے حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں تشریف لائے تو ساتھ میں چند چیزیں لے کر آئے تھے. ایک تو جنت کی خوشبودار پھول پتے لائے تھے. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اعلیٰ قسم کا عود خوشبو ملتی ہے, وہ وہیں سے آئی تھی. اسی طریقے سے حجر اسود لے کر آئے تھے. اندھیرے میں چاند کی طرح چمکتا تھا اور حرم کی حدود تک اس کی روشنی پھیلتی تھی. ماں ہوا جو ہے ساتھ میں تنور بھی لائی تھی. ایک قول کے مطابق تنور, چولہے کی بات کر رہا ہوں, شاید اسی وجہ سے عورتوں میں کچن کے سامان اور برتنوں کی محبت بہت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے لوہاری کے 2-3 اوزار بھی لائے تھے. تقریباً 10 گز لمبا لکڑا, لمبا عصا لائے تھے, شاید وہی بعد میں عصائے موسیٰ سے مشہور ہوا. قسم قسم کے بیج لائے تھے. سونا چاندی لائے تھے, بعد میں زمین میں اس کے چشمے جاری ہو گئے. دونوں کو اللہ نے زمین پر اتارا. دونوں نے کبھی اللہ کی ناراضگی دیکھی نہیں تھی, ہمیشہ اللہ کی محبت, پیار, نرمی دیکھی تھی. آج ناراضگی دیکھنے کو ملی, سننے کو ملی, بہت اثر ہوا. حضرت آدم اور حضرت حوا پتھر دل نہیں تھے. میری مائیں اور بہنیں, ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پتھر ہو جاتے ہیں. ہم کبھی معافی بھی نہیں مانگتے, ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا, ہمیں غم بھی نہیں ہوتا, ہم سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں. یہاں ان کا دل نرم ہو گیا, اور دل جب نرم ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں برس پڑتی ہے. کہتے ہیں پہلی مرتبہ غلطی ہوئی, معافی مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا, رونا شروع کیا. کہتے ہیں کتنا روئے, بہت روئے. کہتے ہیں تقریباً 200 برس تک روتے رہے. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا, اتنا روئے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے تمام انسانوں کے آنسو ایک طرف اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ایک طرف, اور تمام انسانوں میں سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام روئے. کہتے ہیں داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ آدم اور حضرت حوا روئے. 40 سال یا 300 سال تو ایسے گزرے کہ انہوں نے شرم کے بارے اپنی گردن بھی اوپر نہیں اٹھائی, اوپر دیکھا تک نہیں. کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا 40 روز کھانا نہیں کھایا, بھوکے رہے, 100 سال تک اپنی عورت سے ہم بستری نہیں کی. آخر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دعا سکھائی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. میری مائیں اور بہنیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے. دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب, ہم نے ہماری جانوں پر ظلم کیا, اگر آپ معاف نہیں کریں گے, رحم نہیں کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے. اے اللہ معاف کر دیجئے. یہ بہت پیاری دعا ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو سکھائی تھی. جو مسلمان بندہ اور بندی یہ دعا پڑھ کر اللہ کے سامنے روئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرمائیں گے. یہ دعا دونوں مانگتے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول کی, معاف کر دیا. لیکن جو سزا تھی وہ باقی رہی کہ دنیا میں تو جانا ہی ہے, دنیا میں زندگی گزارنی ہے, دنیا میں تم رہو گے, موت آئے گی,
قبر میں دفن ہونا ہے، پھر دوبارہ قیامت کے میدان میں آنا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں تو آ گئے حضرت آدم اور حضرت حوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں بھوک نہیں لگتی تھی، دنیا میں بھوک لگے گی۔ جنت میں پیاس نہیں لگتی تھی، دنیا میں پیاس لگے گی۔ جنت میں گرمی نہیں لگتی تھی، دنیا میں گرمی لگے گی۔ جنت میں آپس میں محبت بہت تھی، دنیا میں جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، انسانوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہیں گے، مرد مرد جھگڑیں گے، عورت عورت جھگڑیں گے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے، انسان اولاد میں انسان اور شیطان میں جھگڑے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دنیا میں پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں جاؤ، میں اپنے نبیوں کے ذریعے ہدایت اور صحیح دین بھیجوں گا، جو میری ہدایت اور صحیح دین پر چلے گا وہ دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو میرے دین اور میرے احکام سے منہ پھیرے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ میری دینی بہنوں، گناہ کے معاملے میں کبھی غفلت مت کرو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، لیکن وہ دونوں اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم چین سے نہ بیٹھیں، خوب معافی مانگیں، خوب روئیں، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنے گا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو ہمیں صالح نیک اولاد دے گا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ہم اس کے شکر کرنے والے بنیں، دنیاوی ضرورت ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور لہذا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ بہت قیمتی بات کہوں آخر میں اور اپنی بات کو ختم کروں، قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ان دونوں سے یہ بھی کہا ہے کہ اب تم کو دنیا میں جانا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے واسطے دنیا میں رہنا ہے۔ معلوم ہوا دنیا تھوڑی سی ہی چیز ہے، تھوڑا ہی ہے سب کچھ، بس کم وقت کے لیے دنیا میں آنا ہے، آخر ایک دن تو موت آنے ہی والی ہے۔ جب تھوڑے دنوں کے لیے جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی فکر کریں، کتنی بھی لمبی زندگی مل جائے لیکن اس کے بعد تو موت آنی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، پتہ نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں۔ بقیہ دنوں میں جتنا ہو سکے توبہ کریں، اللہ سے مانگیں، ذکر و اذکار، تسبیح، قرآن کی تلاوت، گھر میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو درود شریف میں لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، جو گناہ ہو گئے چھوڑ دیں، اب گناہ نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پیش کریں۔ جو نمازیں قضا ہو گئی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا حساب کریں، علماء سے پوچھیں، جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، جو باتیں میں نے ابھی کہی ہے اس میں خاص طور پر بے حیا نہیں بننا ہے، بے شرم نہیں بننا ہے، کپڑے صحیح طرح رکھنے ہیں، ہم کو برقعے میں رہنا ہے، ہمارا بدن کسی کو نظر نہ آئے، ہم اکیلے ہوں تب بھی میاں بیوی بے ضرورت ننگے نہ رہیں، اور ایسی جتنی چیزیں ہم نے آپ کو بتائی اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، گندے خیالات ڈالتا ہے، اس سے بچنے کی کچھ دعائیں بھی بتائی، ہو سکے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله۔ اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ آج دینی مائیں اور بہنیں جمع ہوئی ہیں، صرف اور صرف تیری دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ اتحاد نصیب فرما، میاں بیوی میں محبتیں نصیب فرما۔ یا اللہ وہ بیچاری کئی منگتائیں لے کر آئی ہوگی، ان کی منگتائیں وہ تو ہی جانتا ہے، ان کی جائز تمناؤں کو تو ہی جانتا ہے۔ یا اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی راحت نصیب فرما۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے پریشان ہیں، یا اللہ ہو سکتا ہے یہ مائیں اور بہنیں بھی کوئی نہ کوئی پریشانی میں ہوگی، تو جانتا ہے، ان کو اس پریشانی سے جو ہے ان کی اس پریشانی سے حفاظت فرما۔
یا اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا شہدائی بنا. یا اللہ یہ ماؤں اور بہنوں کو یا اللہ صحیح طریقے سے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں آج برقعے وغیرہ کے مسائل چل رہے ہیں, ہماری ماؤں اور بہنوں کو پکا برقعے کا پابند بنا, حجاب کا پابند بنا, جتنا ہو سکے شریعت پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. بقیہ دنوں کی قدردانی نصیب فرما. یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہ تو ہم سے بہت ہوئے ہیں, یا اللہ تجھے معافی بہت پسند ہے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, عافیت کے فیصلے فرما دے, رحم کرم کا معاملہ فرما دے. مولا رحم فرما دے, مولا رحم فرما دے. یا اللہ جتنی باتیں حضرت آدم اور حضرت حوا کے تعلق سے کہی گئی, یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوگی, ہمیں معاف فرما دیجیے, اور حضرت حوا جیسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت حوا جیسی باحیا پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ اے اللہ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ, وقت آخر وہ کلمے والی موت نصیب فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاء اللہ بڑی قیمتی باتیں